आज पूरी दुनिया आग में जल रही है और यूएन और इंटरनेशनल लॉ जैसे इदारे सिर्फ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। इस निज़ाम को यूएस ने पिछले 75 सालों के अंदर डेवलप किया था, अब वो टूटकर बिखर रहा है और जो अलायंसेस जो नेटो उसने सालों के अंदर डेवलप की थी, अब वो खुद उस नेटो से दूर जा रहा है। और दूसरी तरफ G20 जैसी समिट्स और रशिया और चाइना पूरी दुनिया के अंदर यूएस को चैलेंज कर रहे हैं, जिससे यूएस की डॉलर मार्केट भी गिर रही है। और यूएस की जो एक फॉरेन पॉलिसी थी, जो पूरी दुनिया के ऊपर जो एक कंट्रोल था, अब वो भी कम होता जा रहा है। यूएस कोई सुपर पावर नहीं, बस एक बड़ी इकोनॉमी बनकर रह गया है। क्या था ये अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर और क्यों आज ये टूट कर बिखर रहा है, और शायद हमारी आंखों के सामने ये टूट कर बिखर जाएगा, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। अब ये जो टर्म थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाने लगी थी। अब उससे पहले क्या था, पूरी दुनिया कॉलोनाइजेशन के दौर, इंपीरियलिज्म के दौर से गुजर रही थी। पूरी दुनिया के अंदर एम्पायर्स और बादशाहत का ही दौर चलता रहा है, तो इसलिए पूरी दुनिया एक ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर आ ही नहीं सकती थी। और उसके बाद जब इंपीरियलिज्म का दौर खत्म होने लगा, अब दौर इसलिए खत्म हो रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशंस आ रही थी। जो यूरोपियंस थे वो खुद कमजोर हो गए थे, उन्होंने पूरी दुनिया पे कंट्रोल रखा हुआ था, लेकिन वो खुद अब इस हालत में नहीं थे कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते। तो इसलिए इंपीरियलिज्म का दौर तो खत्म हो रहा था, तो इसलिए इसके बाद नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब नेशन स्टेट का भी कॉन्सेप्ट एक अजीब ही कॉन्सेप्ट था। वजह ये थी कि जहां पर फ्रांस को बनाया गया तो वहां पर ज्यादा लोग फ्रेंच बोलते ही नहीं थी। इटली को बनाया गया तो वहां पर भी यही सिचुएशन थी। पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज को डिवाइड तो कर दिया गया, लेकिन कोई बेसिस नहीं थी कि किस बेस पर हम कंट्रीज को डिवाइड करें। एथनिसिटी की बेस पर करेंगे, कल्चरल बेस के ऊपर करेंगे, रिलीजियस बेस के ऊपर करेंगे, खानदानों की बेस के ऊपर करेंगे। कोई ऐसा सेटअप किया ही नहीं गया। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आइडियोलॉजी की बेस पर बना था। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो डिवीजन हुई थी वो बेतरतीब तरीके से ही कर दी गई थी, और इसी को नेशन स्टेट और नेशनलिज्म का बाद में नाम दे दिया गया। अब इसके बाद यूएस ने एक न्यू कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया। कॉलोनाइजेशन का दौर खत्म हो गया था, लेकिन अब न्यू कॉलोनाइजेशन यूएस ने स्टार्ट कर दी थी। सोवियट्स भी जरूर थे, लेकिन सोवियट्स का ये था कि वो बाद में कोलैप्स हो गया था, तो इसलिए हम अमेरिका की ही बात करने वाले हैं। तो अमेरिका ने इसके ऊपर एक तो क्या किया, खुद को नेटो के अंदर अलायंसेस बना ली, खुद को एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले आए अलायंसेस बनाकर। और दूसरी चीज उन्होंने दो बड़ी चीजें की थी। एक, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी उन्होंने इदारे और सेट कर दिए, इंस्टीट्यूशन सेट कर दिए थे, और ग्लोबली कंट्रीज को एक पेज पर ले आए थे। अब इसके अंदर उन्होंने आईएमएफ को सेट किया था, यूएन बनाया था, इंटरनेशनल लॉ को सेट किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया था। अब इन ऑर्गेनाइजेशन का काम यह था कि पूरी दुनिया को एकजुट एक ग्लोबल स्ट्रक्चर में लेकर आना, बल्कि एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सेट करना था। अब इसके अंदर जब रशिया और चाइना भी आ गए, तो इसके लिए यूएस के लिए तो चांदी हो गई कि उसने पूरी दुनिया को एक पेज पर वो ले आए थे। अब जब भी दुनिया के अंदर कोई खराबी होती है, जब भी कोई डिस्प्यूट होते हैं, उसके अंदर जब भी बॉर्डर टेंशन पैदा हो जाती हैं, तो कंट्रीज को अब इन्हीं इदारों, इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है, मतलब यूएस के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि बैक तो यूएस ही करता है। तो इसीलिए हम इसे न्यू कॉलोनाइजेशन कहते हैं। और दूसरी चीज इन्होंने ये की थी कि वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने एनजीओ डेवलप की थी। अब ये एनजीओ कौन सी थी? एक तो यूएस एड थी, ठीक है, इसे यूएस जो डायरेक्टली फंड करता था। 2023 में इसका जो सबसे ज्यादा जो इसको फंड मिले थे वो 40 बिलियन के थे, ठीक है। और अब तो माइकल रूबियो इसका हेड था ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लेकिन अब तो इसे बंद कर दिया गया। वो आगे आपको बताऊंगा क्यों बंद कर दिया गया। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब भी काम कर रही हैं, जैसे ओपन सोसाइटी जो सोरोस की जो है, उसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन है, एनईडी नाम से भी है, पीस मेकर, पीस डेवलपर, हाउस मेकर, इतनी एनजीओ आज भी यूएस के अंदर काम कर रही हैं। अब ये कितनी ऑर्गेनाइजेशन है हमें नहीं पता, इन्हें फंड कौन करता है हमें नहीं पता, और टोटल इनकी फंडिंग कितनी है वो भी कभी इन्होंने कैलकुलेट करके नहीं बताई दुनिया को। और इन ऑर्गेनाइजेशन से काम क्या लिया जाता है? वर्ल्ड लेवल पर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी, बहुत सारी मीडिया चैनल्स को इससे फंड किया जाता है, लिबरल डेमोक्रेसी को फंडिंग दी जाती है, लिबरल लोगों को फंड किया जाता है, लिबरल इंस्टीट्यूशंस को। पूरी दुनिया के अंदर एलजीबीटी को जो फंडिंग मिलती है, और दूसरी जो फंडिंग और तरह की जो भी प्रोपेगेंडा यूएस ने करना होता है, जितने भी उन्होंने अपना कल्चर एक्सपोर्ट करना होता है पूरी दुनिया का, वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से किया जाता है। इसके ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस, और इसके ऊपर अमेरिका के एक स्कॉलर हैं जोसेफ नाइल, उनकी एक बुक है अमेरिकन सॉफ्ट पावर, उसके अंदर बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आपको जरूर ये बुक पढ़नी चाहिए, और उसके कुछ रेफरेंसेस मैं आगे दूंगा, तो आप उसको जरा देख लेना। मैं उसके ऊपर डालने वाला नहीं हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इससे उसके अंदर 3 ऐसी चीजें जो जिसकी वजह से अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंस, अपनी सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट की थी। उसमें
سب سے پہلی چیز تھی امریکن ڈیموکریسی ایز اے پولیٹیکل ٹول. امریکہ نے پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا. جیسے پاکستان کے اندر ضیاء نے اسلام کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا تھا, اسی طرح انہوں نے ڈیموکریسی کو استعمال کیا. اب جب بھی کوئی آئیڈیالوجی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, کیونکہ اس میں اس آئیڈیالوجی کو ایکسپریس یا لوگوں کو اس کی اچھائی پہنچانا کبھی نہیں ہوتا, بلکہ صرف اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنی جو پالیٹکس ہوتی ہے اسے چمکانا ہوتا ہے. اور یو ایس یہ چیز سالوں سے اس ڈیموکریسی کو پوری دنیا کے اندر پھیلاتا رہا ہے. اب امریکہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ 1987 کے اندر امریکہ کے ایک پولیٹیشین پریزیڈنٹ تھے رونالڈ ریگن. انہوں نے اپنی ایک اسپیچ کے اندر کہا کہ پوری دنیا کو ایک پیج پر آ جانا چاہیے کیونکہ ہمیں ایلین سے خطرہ ہے. Differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. اب ایلین سے خطرہ ہے یا نہیں ہے, وہ پوری دنیا کو ایک پیج پر لانا چاہتے تھے صرف کس لیے؟ امریکہ کی فورن پالیسی یہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کی بیس پر ایسا ہو سکتا ہے, اور آج کے ٹائم 167 کنٹریز ڈیموکریسی ہے, تو وہ کافی حد تک اس کو پھیلانے میں کامیاب بھی رہے تھے. اب پوری دنیا اگر ڈیموکریسی ہوگی تو امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے اوپر بل کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم پوری دنیا کو ایک پیج پر جب لائیں گے, سب ڈیموکریسیز ہوں گی, تو انہیں ایک بڑی ڈیموکریسی کو تسلیم کرنا پڑے گا, اس کی طاقت کو ماننا پڑے گا. اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر رجیم چینج کرنے کے لیے, لوگوں کو جنگوں کے اندر دھکیلنے کے لیے اور جنگیں کرنے کے لیے بھی وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کا ہی سہارا لیتے رہے. اور اس کے لیے انہوں نے صرف اس کو سہارا ہی نہیں لیا, بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے ایک سافٹ انفلوئنس بھی قائم کیا پوری دنیا کے اندر. لوگوں کو سکھایا کہ جی لبرل ڈیموکریسی بہت اچھی ہے. میڈیا آؤٹ لیٹ اور وائس آف امریکہ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے کہ کیسے کولڈ وار کے اندر وہ ایک پروپیگنڈا, ویسٹرن پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر اس طرح پھیلاتے رہے میڈیا آؤٹ لیٹ اور دوسری چیزوں کے ذریعے, بلکہ وہ جو بہت سارے جرنلسٹ اور دوسری چیزوں کو ٹرین بھی کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ہر جگہ پر ڈیموکریسی اچھی ہے, ڈیموکریسی کے اوپر ہی بات کرتے ہوئے لوگ دکھیں گے. بلکہ آج تو پوری دنیا ہی انہوں نے ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی کے پیچھے ہی بھگا رہے ہیں. ابھی ریسنٹ اس کی ایگزامپل جب دیکھی میں نے کہ پوری دنیا چائنا کو کرٹیسائز کر رہی تھی اس لیے کیونکہ چائنا نے سرویلنس سسٹم جو کیمراز تھے نا وہ لگا دیے تھے لوگوں کی حرکتوں کو دیکھنے کے لیے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب لوگوں نے کہا دیکھو جی یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن یہی سیم چیز امریکہ آج سے سالوں پہلے 9/11 کے بعد کر چکا تھا, لیکن اسے کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ میڈیا آؤٹ لیٹس اور ان سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا, اور اسی کے ذریعے اس نے لبرل ڈیموکریسی اور دوسرے اپنے جو آئیڈیاز تھے ان کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا تھا. اس کے بعد جو دوسری چیز امریکہ نے کی وہ امریکن ایجوکیشن سسٹم اور اپنے کلچرل انفلوئنس کو پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا. اب اس کے لیے اس کے اوپر ایک بڑی جو ایک ایگزامپل تھی وہ یہ تھی کہ جب کولڈ وار کے ٹائم پہ بہت سارے جو سوویٹ اسٹوڈنٹس تھے وہ امریکہ کے اندر پڑھنے آئے, تو کچھ امریکنز نے کہا کہ یہ تو ہماری ٹیکنالوجی لے کر چلے جائیں گے. تو وہاں پر امریکن اتھارٹیز کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بات نہیں, یہ ہمارا کلچر اور انفلوئنس بھی ساتھ لے کر جائیں گے, اور اس کا وہ پوری دنیا کے اندر اسی طرح وہ ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. آج کے ٹائم ہزاروں مطلب 1 بلین کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا سے امریکہ کے اندر جاتے ہیں اور اپنا وہاں سے امریکن کلچر اور انفلوئنس ساتھ لے کر آتے ہیں. اب بہت سے لوگ سمجھے گے یہ کیا مذاق ہے, انفلوئنس کلچر آ جانے سے کیا ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. یہ بہت بڑا نیشنل تھریٹ ہوتا ہے ہر کنٹری کے لیے. آپ کو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مشرف صاحب جب 2001 کے اندر امریکہ گئے تو وہاں پر جا کر جب ان سے کہا گیا کہ بھائی جان آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر ہماری مدد کرنی چاہیے, امریکنز کی مدد کرنی چاہیے جنگ کا, تو ان کا کہنا تھا کہ شاید مشرف اس بات کو کبھی بھی نہیں تسلیم کرتے, لیکن شاید اس ٹائم ان کا بیٹا بھوٹان کے اندر کام کرتا تھا, تو شاید ان کا ایک سافٹ انفلوئنس ان کے اندر امریکہ کو لے کر یا امریکن ویلیوز کو لے کر تھا, اسی لیے شاید انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا تھا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مشرف صاحب تو خود لبرل تھے, تو ایسا تو ہوا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, دوسری جو چیز تھی, اب اس کی ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں جو ریسنٹ ایگزامپل تھی. ابھی جب 2016 کے اندر جب باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تو اس کے بعد سے جو سی پیک کا جو کام تھا وہ پاکستان کے اندر رک گیا تھا. حالانکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا لیکن یہ رک گیا 2022 تک. وجہ باجوہ صاحب یہ کہتے تھے کہ مجھے چائنیز اچھے نہیں لگے, اور اس لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان کے اندر رک گیا کیونکہ ایک آدمی کو ایک اچھا نہیں دیکھتا. تو انفلوئنس کا ہونا یہ بہت بڑا نیشنل تھریٹ ہوتا ہے, اور جو بھی لوگ امریکہ سے پڑھ کے کسی بھی ہماری چھوٹی جیسے پاکستان جیسی کنٹریز کے اندر آتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی چھوٹی ویلیو کے اوپر نہیں ہوتے. جب بھی اگر آپ دیکھو ان کا ایک بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جب بھی آپ جائیے گا کسی بھی ہاسپٹل کے اندر تو وہاں پر سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ امریکن ہی ہوتا ہے, یا کوئی ایسا ڈاکٹر ہوگا جو باہر سے پڑھ کر آیا ہوگا, پاکستانی ڈاکٹر نہیں ہوتا.
تو اس کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر رہ کر بھی وہ ان کے اندر جو ایک سافٹ امیج ہوتی ہے وہ ہمیشہ امریکہ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی. اور تیسری جو سب سے بڑی چیز آتی ہے کہ وہ امریکہ نے پوری دنیا کے اندر اپنی فلمز، ڈراماز اور پوری چیزوں کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کر رکھا ہے. The multiverse. It's unraveling faster than we can contain it. اور اسی کے ذریعے وہ جو ہم ان کے کپڑے پہنتے ہیں، جو فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں، یہ دوسری چیزیں بھی ہے، ان سب چیزوں کے اندر ایک بڑا انفلوئنس آج کے ٹائم صرف یو ایس کا ہی دیکھتا ہے، کیونکہ ان کا جو انہوں نے ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی اپنی چنی، جو آرڈر سیٹ کیا، تو اس کے اندر ٹریڈ ایک وہ بڑا میجر رول تھا. فری ٹریڈ اور فری جیسے کانسیپٹ انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلائے، جس کی وجہ سے وہ آج گلوبل لیول پر اپنی انڈسٹریز اور دوسری چیزوں کو ڈیولپ کر سکے ہیں یا کر چکے ہیں. اس کے پیچھے ڈالر کی بھی ایک بڑا میجر ریزن بن جاتا ہے. اور یو ایس نے ایک اور جو چیز کی وہ یہ ہوا کہ سائنس اور فلسفی کی نا ایک بڑی ڈیتھ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. ویسے یہ میں ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ امریکہ نے اپنی جتنی فلسفی اور سائنس کی اس کو ڈالرز اور پیسوں اور کیپٹلسٹوں کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس کی وجہ سے جس چیز کے اندر پروفٹ انہیں دکھتا ہے وہ چیز تو وہ ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے اے آئی کے اوپر وہ کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے انوینشن نہیں ہوتی، اس کے پیچھے لاکھوں ڈالر چھپے ہوئے ہیں جس کے لیے لوگ بھاگتے پھرتے ہیں اس کے پیچھے. اور اس سے فلسفی کے اندر بڑا ڈکلائن دیکھنے کو ملا. مطلب آج کے لوگ جو سنسکرت ہندوؤں کی زبان تھی آج وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس سے ایک زبان کے اندر پورا کلچر، پوری تہذیب ہوتی ہے لیکن وہ سیکھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیا ان کو اپنی زبان اچھی نہیں لگتی ہے لیکن اس سے پیسے نہیں ملتے اس لیے لوگ وہ نہیں کریں. تو اس لیے یو ایس نے جو اس کے ساتھ ایک گلوبل آرڈر سیٹ کیا ہے، اس کے ساتھ سائنس اور فلسفی کا ایک بڑا ڈکلائن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. اب یو ایس نے ویسے پوری دنیا کو نا ایک چورن بیچا. چورن یہ بیچا کہ دیکھو تمہاری کنٹری کے اندر ون نیشن ون پارٹی الیکشن ہو جائیں گے، تم ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف بھاگ جاؤ گے اور سب ہم لوگ بس اپنی اپنی کنٹریز میں بھاگتے دیکھتے اور لڑتے رہے. لیکن سچ میں وہ خود ایک گلوبل آرڈر سیٹ کرتے رہے. پوری دنیا کو ایک لینگویج سکھا دی، پوری دنیا کو ایک طرح کے کپڑے سکھا دیے، پوری دنیا کو ایک طرح کی فلسفی سکھا دی، لوگ پوری دنیا کو ایک طرح کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بگا دیا اور پوری دنیا کو ایک طرح کا نظام ڈیولپ کر کے دے دیا. تو یہ اتنا اسٹرانگ ورلڈ آرڈر یو ایس نے پوری دنیا کے اندر اسٹیبلش کیا تھا. لیکن اب یہ ورلڈ آرڈر پوری دنیا میں ڈکلائن کے اوپر آ چکا ہے. اب وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی ٹائم سے جو لبرل ڈیموکریسی تھی وہ تب تک کام کر رہی تھی جب کنٹریز ویک ہوا کرتی تھی. وہ یو این اور انسٹیٹیوشنز کے اوپر ڈیپینڈ، ان کو مجبوری بن چکی تھی کہ اب ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو ان کے پاس وہ چلے جاتے تھے. اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ سویلینز کے ہاتھ چلی گئی تھی. سویلینز ملٹری کے اوپر زیادہ خرچ ہی نہیں کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی ایگزامپل یورپین سے کہ 70% انہوں نے اپنا ملٹری بجٹ ختم کر دیا ورلڈ وار 2 کے بعد. ان کو لگا اب جنگ ہی نہیں ہوگی، تو اسی لیے پوری دنیا کے اندر ایک سافٹ ویو چل رہی تھی. لیکن پچھلے کئی ٹائم سے ایک نئی ویو چلی، ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے جس کے اندر جو پاپولسٹ لیڈر ہیں ویسے وہ پوری دنیا کے اندر فیمس ہو رہے ہیں. نیشنل تھریٹ کے نام پر، نیشنلزم کے نام پر وہ نئے نئے لیڈرز پروڈیوس کیے جا رہے ہیں. یہ لیڈرز اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جو نیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں، ان سے بھی کئی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پورے جو سسٹم ہے، جو ووٹنگ ہے، ریگ کر کے پوری طرح سے وہ پاور میں آ جاتے ہیں. اب اس لیے ڈیموکریسی کا کوئی جو بیسک مورل تھا وہی ختم ہو جاتا ہے. ویسے اس کے اوپر امریکہ ایک بک بھی ہے، ہاؤ ڈیموکریسی ڈائز. اس کے اندر کافی ڈیپلی اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی کا ایک ڈکلائن دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اسی کی وجہ سے بہت سارے جو پاپولر لیڈرز تھے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے نئی نئی الائنسز جیسے G20 جیسی الائنسز اور شنگھائی جیسی کارپوریشنز پوری دنیا کے اندر بن رہی ہیں. اور چائنا اور رشیا جیسی پاورز بھی ابھر کر آ رہی ہیں جو پوری دنیا کے اندر امریکن ڈیموکریسی اور ان چیزوں کو پوری دنیا کے اندر چیلنج کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. دوسری چیز، ٹرمپ کے پاور میں آتے ساتھ ہی بہت ساری فورن پالیسی کے اندر چینج آ چکا ہے. سب سے پہلے تو یو ایس نے جو انہوں نے یوکرین کے ساتھ کیا اور اتنی بری طرح سے بہیو کیا، پہلے ان کی مدد کی تھی، اب بعد میں منرلز کی ڈیل مانگ لی. $350 billion. We gave you military equipment and you men are brave, but اب یہ چیز پہلے بھی یو ایس کرتا تھا لیکن سامنے تو نہیں ہوتا تھا. اور اس سے ہوا یہ ہے کہ جو نیٹو کی جو ان کی الائنسز تھی وہ بھی ٹوٹ کر بکھر رہی ہیں. ساتھ میں ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان شپس، ان آئل کی مدد کیوں کریں یا سیکیورٹی ان کو کیوں پرووائڈ کریں جو یو ایس کی ہیں ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی الائنسز کے آپ کافی درار آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے یورپ بڑی کرائسس کے اندر جا رہا ہے. وہ بنکرز بنا رہے ہیں، وہ ملٹری کیپیبلٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ ایک نئی جنگ کی
ہمیں آواز دے رہا ہے، کیونکہ جب کنٹریز ملٹری کی طرف بڑھنے لگ جاتی ہیں تو یہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے، یہ مطلب ایک جنگ کی سچویشن کریٹ ہونے والی ہے. اب نیشنلزم کے نام پر جنگیں ہی تو ہوں گی دنیا کے اندر، تو اس لیے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ٹرمپ نے کی، اور انہوں نے ہارورڈ جو یونیورسٹی تھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر سینکشن لگانے کی کوشش کی، تو وہ بھی ایک کرائسس ان کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ٹرمپ نے یو ایس ایڈ کو بند کر دیا، اس کے ذریعے وہ پوری دنیا کے اندر جو فنڈنگ کرتے تھے، جو پوری دنیا کے اندر وہ لبرل ڈیموکریسی اور جو دنیا کے اندر ایل جی بی ٹی کو جو فنڈ کیا جاتا تھا، وہ بھی اس طرح سے رک رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ان کا گلوبل انفلوئنس تھا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. ساتھ میں جو ٹیرف لگنے کی وجہ سے یا دوسری پالیسیز کی وجہ سے، ٹرمپ کی وجہ سے بھی ڈالرز کی مارکیٹ کے اندر ویلیو کے اندر بہت زیادہ کمی اب تک آ چکی ہے، اور اس کی وہ ویلیو بھی اب سامنے نہیں آ رہی. یو ایس نے جو ٹرمپ نے ان کو، جو چائنا نے جو بار بار انہیں چیلنج کر رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ یو ایس کے لیے بن چکا ہے. تو ایک اس ورلڈ آرڈر کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ اس جینوسائیڈ نے. اسرائیل نے جو جینوسائیڈ غزہ کے اندر کیا، تو اس کے بعد لوگوں کی جو یو این، جو بڑے بڑے اداروں سے جو امید تھی، وہ بھی ٹوٹ کر بکھر چکی ہے. جو ورلڈ آرڈر ہولوکاسٹ کے اوپر اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ بھائی ایسی چیز دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، وہی چیز دوبارہ سیم ویسے ہی غزہ کے اندر ہو چکی ہے. تو اس لیے اب اس ورلڈ آرڈر کا کوئی مطلب رہا ہی نہیں. اور اب اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم سیدھا کسی جنگ کے اندر دھکیل دیے جائیں گے، بٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نئی کولڈ وار کے اندر جانے والے ہیں. Espera,